बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अक्सर दोस्तों का ये गिला रहता है कि उन्हें वीडियोस बाकायदगी से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो इसका एक आसान सा हल है, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने दबा देना है। उसके बाद कोई वीडियो आपसे बच नहीं पाएगी। फिर पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ दहशतगर्दों का, जब पाकिस्तान की फोर्सेस ऑपरेशन कर रही थी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत एक दूसरे ऑपरेशन में मसरूफ थी। और ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ हुकूमती वज़रा कर रहे थे। इस ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद हमें तादाद के बारे में आगाह किया गया, ये दहशतगर्द कौन थे उनके बारे में रियासत ने तफसील के साथ बताया। लेकिन वहीं पर हुकूमती टोला आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले करता हुआ नजर आएगा। असबाब क्या थे, वजूहात क्या बनी, ये लोग कौन थे, ये क्या चाहते हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमें ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। पार्लियामान का फ्लोर जहां पर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, एक कौमी पॉलिसी बनाई जाती, लेकिन ऐसी कोई कौमी पॉलिसी भी आपको नजर नहीं आई, बल्कि ऐवान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला किया जाता है। और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर आपको उठाकर देख लें तो उसमें इस हमले के बारे में कोई बात नहीं थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और वो दहशतगर्दों के साथ इनका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करते रहे। ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी जमात जिसे पाकिस्तान की आवाम ने सबसे ज्यादा वोट दिया, जिसका इक्तदार के ऊपर हक है, पाकिस्तान की आवाम ने जिसे ये हक दिया, आप उसे एक दहशतगर्द जमात बनाने में लगे हुए हैं। चकजई साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उन्होंने ऐवान में दो बातें आज बड़ी इंपॉर्टेंट कही। एक बात, उन्होंने शुक्र अदा किया कि पहली मर्तबा एक कानूनी असम्बली के सामने उन्हें तकरीर करने का मौका मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कानूनी असम्बली, आईनी असम्बली, ये आईनी और कानूनी असम्बली चकजई साहब ने किसे कहा और कहां खड़े होकर तकरीर कर रहे थे? हुआ ये जी कि जब ये तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त फॉर्म 47 वाले, यानी हुकूमत का जितना भी ये जो कुंबा है वो वहां पर मौजूद नहीं था, और सिर्फ फॉर्म 45 वाले यानी जेन्युइन ऑपोजिशन आपको वहां पर बैठी हुई नजर आई। चकजई साहब ये कहते हैं कि हमें खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये तस्लीम करना चाहिए कि कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीता हुआ है। तुमने इस जीते हुए इलेक्शन के लिए एहतजाज करने वाले बच्चों के सरों पर गोलियां मारी और कौन कातिल है ये उन्होंने ऐवान के अंदर बता दिया। और पाकिस्तान की हुकूमत, इनके तहादी और इन सबको प्यार करने वालों की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। बिलावल जरदारी, फरजंदे जरदारी ने इसी ऐवान में खड़े होकर ये कहा कि कैदी नंबर 804 हमारा मसला नहीं है। भाई साहब, आप शायद भूल जाते हैं कि 8 फरवरी की रात जब आपको बुरी तरह शिकस्त हुई और पाकिस्तान में कोई सियासी जमात इस पोजीशन में नहीं थी कि वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाती, तो आपको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ी। आपको अपने माजी के दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर हुक्मरानी करने के लिए आपको एक इत्तेहाद की जरूरत थी। और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जादू जो है वो दिखाया और आपको एक मेज पर बिठा दिया। आप क्या कह रहे थे उस वक्त? आप ये कह रहे थे ना कि जनाब, हम आपके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब का ये पैगाम था कि किसी सूरत भी हम इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम एक जबरदस्त किस्म की ऑपोजिशन करेंगे। आपकी ख्वाहिश थी, जिसे आज आप मसला कह रहे हैं ना कि इमरान खान हमारा मसला नहीं है, उसने यकीनन आपके मसाइल में इजाफा किया और आज आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। इसीलिए आप अपने सिंध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मरकज के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो आपको बहुत प्यार करते हैं उनकी मदद से एक हुकूमत बनाई जा सके। तो इमरान खान ने यकीनन आपके मसाइल में इजाफा किया, इसलिए ये मसला आपका हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम के सामने आपके असल चेहरे हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिए। व्यूअर्स, मेहर बानो कुरैशी साहिबा एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत, इन्होंने उनको क्या जवाब दिया और ये शख्सियत कौन है? ठोस शवाहिद 2 साल में कई बार सुन चुके। मेरे वालिद 9 मई के जिस केस में नामजद हैं, इसमें 1.5 साल बाद नए चार्जेस लगाए गए। साइफर केस रेत का ढेर बन गया। आप समझे सोशल मीडिया कैसे चलता है, तारीख से आंखें चुराएंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। अब ये कोशिश पता क्या कर रहे हैं, इन्होंने ना वही पॉलिसी अपनाई जो 9 मई के केसेस के हवाले से इन लोगों की पॉलिसी थी
کہ ہر چیز میں یہ گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں کہ دیکھیں جناب ان کو جلسے کی اجازت نہیں دینی، یہ 9 مئی کر دیتے ہیں، ریلی کی اجازت نہیں ملے گی، یہ 9 مئی کریں گے، پاکستان میں سیاست کو تباہ کرنے والے یہ لوگ ہیں کیونکہ یہ 9 مئی کرتے ہیں، پاکستان میں انہیں ایوان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ 9 مئی کرتے ہیں۔ تو 9 مئی ایک ایسی گردان تھی جسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ جوڑتے رہے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ان ثبوتوں کو عدالتوں میں پیش کر کے جن لوگ پر یہ الزام تھا انہیں سزا دلواتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے بیانیے کے لیے اس 9 مئی کو استعمال کیا اور یہی نتیجہ ہے کہ آج آلموسٹ 2 برس ہونے کو ہیں اور 9 مئی کا یہ بیانیہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب یہ اسٹریٹجی یہی تھی، اور جعفر ایکسپریس جو حملہ ہوا یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، آپ کی توجہ ان سے ہٹ کے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے اس کے ساتھ اس معاملے کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ انہیں اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اب یہ جتنی بھی پلاننگ ہو رہی ہے نا، یہ اپنے اگلے ٹینیور کو سیکیور کرنے کے لیے، لوگوں کے اعتماد کو جیتنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو ان کے تعادی ہیں، اور کچھ لو اور کچھ دو کی اس وقت بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما جی ثناء اللہ بلوچ یہ کہتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کی طرح ہمارا ملک بھی یرغمال بنا ہوا ہے۔ جب حکمران طبقہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور تمام فیصلے طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ طاقتور طبقہ ملک کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھتا، جس کا فائدہ غیر ریاستی عناصر اٹھاتے ہیں، اور جب عدلیہ اور آئین تک یرغمال بن جائے تو آپ پاکستان کے اندر اپنے حقوق کی جنگ اسی طرح لڑیں گے۔ آج ٹی وی کے پروگرام جی، اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہمیشہ آپریشن کی صورت میں نکالا گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی تقریر بلوچستان کے مسئلے پر پیٹرول چھڑکنے کے مترادف ہے۔ بدقسمتی سے اس کا نقصان ہمیشہ نچلے طبقے کو ہی اٹھانا پڑا، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں میں یہ بات آپ کو نا آلموسٹ ہر اپنے ویلاگ میں یہ کرتا ہوں کہ زمین کو جب آپ پانی نہیں دیں گے تو وہ بنجر ہو جائے گی۔ جب اس میں آپ بیج لگائیں گے، اسے پانی دیں گے تو پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت بنتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو اس کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا بلوچستان بھی سر ایک بنجر زمین بن چکا، اور لوگوں کو جب آپ حقوق نہیں دیں گے تو پھر وہ اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے۔ تو آپ کو سوچنا یہ ہے کہ آپ کو ایک بنجر زمین چاہیے، آپ کو دہشت گردی چاہیے، آپ کو لڑتے ہوئے لوگ چاہیے اپنے حقوق کے لیے، یا آپ کو ایک پیارا پاکستان چاہیے، ایک ایسا خطہ۔ آپ جسٹ امیجن کریں بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ امن نہیں ہے، اور ہم اس خطے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو تباہ کرتے ہیں، اور جو سٹیٹ سپانسرڈ اس وقت دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، جس کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں بیٹھا تھا، اور وہ لوگ جب یہ حملہ کرتے ہیں پل پل کی خبر اسے دی جا رہی تھی۔ ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کے سامنے کیا کوئی پروٹیسٹ کیا؟ ہمارا دفتر خارجہ کہاں پر ہے؟ کیا ہم نے بھارت جہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، کیا ہم نے اس قسم کا کوئی احتجاج وہاں پر کیا؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہمارا جو سارا فوکس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف پر نظر آئے گا۔ آپ سر جب تک لوگوں کو جو بلوچستان کی آوازیں ہیں، جو ان کے اپنے نمائندے ہیں، جن کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، اور جن کو فارم 45 جو جنون تھا، فارم 47 کے ذریعے جن کو ہروا دیا گیا، اگر آپ ان لوگوں کو نمائندگی نہیں دیں گے، وہاں پر جمہوری آوازیں نہیں آئیں گی، تو پھر آپ کا رزلٹ الٹیمیٹلی یہی ہوگا۔ یہ جو اس وقت وہاں پہ حکومت ہے جی، سرفراز بگٹی صاحب جس حکومت اور جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی قبیلے سے، ان لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور آپ خود امیجن کریں کہ آصف علی زرداری جو صرف اقتدار میں اسی لیے رہنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے بچوں کی سیاست ہمیشہ رہے، وہ کمپرومائز اس لیے کرتا ہے کہ آنے والے کل میں آصف علی زرداری کے بچے پاکستان کی عوام کے بچوں پر حکمرانی کر سکیں، اور یہ اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہمارے بچے کہیں بھی شامل نہیں ہیں۔ تو یہ ویورز سچویشن ہے افغانستان میں، جو لوگ اسے کنٹرول کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت کیا کر رہی ہے اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے ان 2 دنوں میں ہمیں کسی قسم کی جامع پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور آبویسلی علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو عمران خان کے ساتھ اس دن سے ہے جب سے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ اور علامہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت لا قانونیت ہے، عوام میں مقبول لیڈرشپ ہی اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔
آپ پر تو عوام کا اعتماد ختم ہو چکا. اگر پاکستان کی عوام سے پوچھیں تو ہر ایک کی نظر عمران خان پر ہے. عوام کی امید عمران خان سے جڑی ہے, وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ دیتا ہوں. زیلنسکی کو ڈکٹیٹر کیوں کہا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے؟ اس لیے کہا گیا تھا نا کہ وہ اپنے فیصلے اپنی عوام پر مسلط کر رہا ہے. یہ امریکہ کا خیال ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو فارمولہ ہے وہ بالکل درست ہے. جب آپ کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کے فیصلوں کو بھی ڈکٹیٹر کی نظر سے دیکھا جائے گا. ایسا ہی ہے. زیلنسکی کو کیوں کہا گیا کہ حالت جنگ میں بھی الیکشن کرواؤ؟ پتہ چلے کہ تم جو فیصلے یوکرین کے اوپر مسلط کر رہے ہو یہ تمہارے فیصلے نہیں بلکہ عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہے. جب آپ کسی ملک میں جمہوری حکومت چلا رہے ہوتے ہیں نا, عوام کی طاقت آپ کے پیچھے ہوتی ہے, تو وہ سپورٹ بنیاد ہے آپ کے فیصلوں کی. لیکن پاکستان کے اندر ہر صوبے کی آپ کو ایک ڈیفرنٹ سچویشن نظر آئے گی. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر صوبے میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ حکومت نظر آئے گی جن کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں, کچھ چہرے ہیں. فارم 47 کی حکومتیں آپ کو نظر آئیں گی. اس میں پاکستان کی عوام دور دور تک نہیں ہے, اور جس حکومت کے پیچھے عوام نہیں ہوتی نا, پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے کہ آج ہم قومی لیول پر مکمل تنہا ہیں. ہماری کوئی قومی پالیسی نہیں ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, اور اس واقعے کو آلموسٹ 72 گھنٹے گزر چکے. ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے, آپریشن کیا مسئلے کا حل ہے, لوگوں کو پکڑا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, یا ان کو کچلا جائے گا, یا ان کو حقوق دیے جائیں گے, اور یہ جو لوگ جو حقوق کی بات کرتے ہیں یہ کون ہے؟ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں عمران خان کے لیے جو وہ بات کر رہے ہیں, اسے پاکستان میں طاقتوروں کو آج بھی وقت ہے کہ سوچ لو, سمجھ لو, جس کا یہ مینڈیٹ ہے اس کے حوالے کرو. پاکستان کے اندر آج ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی, اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ہماری سڑکوں کے اوپر لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. جی لاہور کا واقعہ ہے, اور میں پھر آپ کو ایک خبر اور بھی دوں گا. ایک استعفیٰ آیا ہے جی, اور یہ کس شخصیت کا ہے, اور یہ جی آئی ٹی میں کیا کرتے رہے, عمران خان کے گھر میں کیا کچھ انہوں نے کیا, دروازے توڑے, اور ان کا کیا کردار رہا, اور آج یہ استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا بنی. اور لاہور کی جی یہ کینال روڈ ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. مغل پورہ کینال روڈ لاہور پر گاڑی ٹکرانے پر جھگڑا ہوتا ہے, پرائیویٹ کمپنی کے گارڈ کی فائرنگ ہوئی. سفید کار میں سوار نوجوان نے فائرنگ کرنے والے گارڈ کو فوری طور پر قابو کر لیا, جس کے بعد پولیس نے ملزمان کی گاڑی اور اسلحہ قبضے میں لے لیا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ 2-3 گاڑیاں جی, اور وہ گاڑیوں میں اوبیسلی جب آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو آپ ایک ڈیفرنٹ ہی لیول کا آپ کے اندر اعتماد ہوتا ہے, اور آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے. اور یہی ہوا, گاڑی ٹکرا گئی, لوگ باہر نکلے, اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی, وہ نوجوان پیچھے نہیں ہٹا, تو پھر ایک گارڈ نے فائرنگ کی. اور اگر آپ غور سے دیکھیں اس ویڈیو کے اندر, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وجہ سے, تو اس میں وہ اسٹریٹ فائر کر رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ گولی اگر کسی کو لگ جاتی تو یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے جو اس نے دن دہاڑے, اور جو اپنا اس کے پاس لائسنس تھا اور جس کمپنی کے لیے وہ کام کر رہا تھا, سب کو خطرے میں ڈال دیا. اور اب سب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. وہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کی جان خطرے میں ڈال دی, اور یہ افسوسناک واقعہ لاہور میں ہوا ہے جی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے, اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا, اور جس کمپنی کے تھے اس کے خلاف بھی کاروائی باقاعدہ جی شروع کر دی گئی ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ جی لاہور کا ہے. اور اب ہم بات کریں گے ایک ایسے انسیڈنٹ کی. اوبیسلی کچھ ایسے زخم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جو ایک دم سے تازہ ہو گئے. ڈی آئی جی عمران کشور جی کا ایک استعفیٰ آ گیا, اور یہ محکمے کے اندر بھی ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے. ان کا جو استعفیٰ ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور زو مائننگ گفتگو انہوں نے کی ہے, اور کچھ یہ آپ کو انڈیکیٹرز دیں گے کہ ان کے اوپر شاید پریشر تھا, یا پھر انہیں وہ مقام نہیں مل رہا تھا جس کے بارے میں ان کا اپنا خیال ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. یعنی خدمات تسی کرو گے تو تانوں کوئی صلہ بھی ملے گا نا. تو ان کی خدمات کیا تھی اور ان کو صلہ کیا دیا گیا, یہ میری ایک اسیسمنٹ ہے ان کے استعفے سے, اور جو اس کی لینگویج ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پولیس سروس آف پاکستان سے استعفیٰ دے رہا ہوں. میں نے اپنے حل کی پاسداری غیر متزلزل عزم کے ساتھ کی, اور کئی بار ذاتی قیمت میں نے اس کی چکائی. میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میری مزید خدمات ممکن نہیں. تاریخ گواہ رہے گی کہ میں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دی. میں خاموشی سے خدمت نہیں کروں گا. برائے کرم میرا استعفیٰ قبول کریں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں خاموشی سے خدمت نہیں کروں گا؟ سر آپ پبلک سرونٹ ہیں,
اور آپ کس کی خدمت کی بات کر رہے تھے؟ آبویسلی یہ سوال ضرور جڑا ہوا ہے آپ کے استعفے کے ساتھ اور اس متن کے ساتھ۔ پھر آپ خاموشی سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ بدلے میں کچھ چاہتے تھے جو آپ کو نہیں ملا؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور یہ تمام سوالات ہمارے اس استعفے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ڈی آئی جی عمران کشور کے لیے ہیں۔ اب انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا اور کیا وجہ بنی، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جے آئی ٹی میں کیا سوالات پوچھے گئے یہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دیتا ہوں، اور آپ کو یاد آ جائے گا جن کو نہیں یاد کہ یہ عمران کشور ہیں کون۔ مستعفی ہونے والے ڈی آئی جی عمران کشور وہ شخص ہیں جنہوں نے زمان پاک کا گیٹ توڑا، آپ کو یاد ہوگا۔ اندر یہ گئے، شیلنگ زبردست قسم کی گئی، گھر کے اندر شیلنگ کروائی، عمران خان کے بیڈ رومز میں توڑ پھوڑ کی۔ پولیس سروس سے آج استعفیٰ دینے والے عمران کشور صاحب، ان کا کہنا تھا کہ وہاں پوٹلی میں راکھ اور تعویذ ملے تھے، بوشا بی بی نے بدتمیزی الگ سے کی تھی۔ شہباز گل صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا۔ اب جس جے آئی ٹی کے سامنے ان کو پیش کیا گیا اور خان صاحب نے کیا کہا تھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اور اب جے آئی ٹی میں کیا سوالات پوچھے گئے؟ جے آئی ٹی میں عمران خان سے سوال یہ ہوا کہ 2 مئی واقعہ سے متعلق آپ کے اشتعال دلانے کے شواہد موجود ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں گرفتار تھا اور کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا۔ جے آئی ٹی نے کہا کہ ایسے ویڈیوز کلپس ہیں جن میں مظاہرین آپ کا نام لے رہے تھے، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جلاؤ گھراؤ میں میری پارٹی کے کارکن نہیں بلکہ کوئی اور افراد تھے۔ جے آئی ٹی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے اسلم اقبال، حماد اظہر اور مراد سعید سے رابطوں کے شواہد ہیں، جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ رابطے کرنا کون سا جرم ہے، آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وکیل سے کریں۔ اور اب ان کا ایک استعفیٰ آ گیا، اور یہ بھی ویورز اس پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا خان صاحب کے زمان پاک کا گیٹ توڑا اور اندر جا کر اوبویسلی، جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جیو فینسنگ ہوئی اور ہم نے بڑی محنت سے یہ تمام ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ تو سر یہ ڈی آئی جی صاحب تھے جو اب استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بھی تھا اور پروموشن شاید یہ چاہتے تھے اور ان کو یہ نہیں ملی۔ اب یہ میری خبر نہیں ہے، یہ اسیسمنٹ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے وجہ کیا بنی، لیکن ان کے استعفے کے متن کو آپ ضرور پڑھیے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اور انہوں نے 7 لاکھ فوج اور 10,000 طالبان کا ذکر کیا، اور ان کی تقریر کو آج پارلیمنٹ کے فلور پر ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں دکھایا گیا اور بعد میں اسے میوٹ کر دیا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آرمی کے افسران اور سروسز چیف کو بلائیں اور کٹہرے میں کھڑا کریں اور ان سے پوچھیں کہ کب آپ اپنی کارکردگی دکھائیں گے۔ 7 لاکھ فوج، ایٹامک پاور، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور کارکردگی 0، آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن ضرور ان کی زبان بندی جو ہے وہ کروائی جائے گی، اور ان کو یہ شٹ اپ کال جو ہے وہ بہت جلدی آنے والی ہے۔ بس یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔